अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। जंग बंदी में अगर आपको बताएं तो एक बार फिर तोसी हो गई है। कल तक यही खबरें थी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि जंग बंदी में मजीद तोसी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही दिन गुजरा और सूरत हाल तब्दील हुई तो जंग बंदी में एक बार फिर तोसी नजर आ गई है। लेकिन इस बार ये टाइम फ्रेम में कैद नहीं है, यानी अगर दोनों जानिब से बात की जाए तो दोनों जानिब से कशीदगी में इजाफा हुआ है। ईरान की जानिब से भी इस बार मुज़ाकरात पे शिरकत का सरकारी तौर पर कोई वादा नहीं किया गया था और इसकी वजह से अमरीकी इंतज़ामिया के लिए ये मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें फ़ैसला करना था कि तेहरान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुँचने की यकीन दहानी के बगैर नायब सदर को रवाना किया जाए या फिर नहीं। अमेरिका में दिन ढलने के साथ ही ये आसार नजर आने लगे थे कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो रहे हैं। खुसूसी मुशीर स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेड कुशनर और वेंस की क़यादत में अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द के सीनियर अरकान मियामी से सीधा इस्लामाबाद रवाना होने के बजाय वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया। साथ ही ट्रंप ने यह कहा कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर किया है। साथ ही ट्रंप ने यह भी लिखा कि हमसे कहा गया है कि ईरान पर हमला ना किया जाए जब तक कि ईरानी रहनुमा और नुमाइंदे एक मुत्तफ़िक का तजवीज़ सामने ना ले आए। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी ताकि सिफारती कोशिशों को वक्त मिल सके। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा और साथ ही ये उम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ैन जंगबंदी पर अमल पैरा रहते हुए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मुस्तकिल हल के लिए जामे अमन मुआहिदा करने में भी कामयाब रहेंगे। साथ ही अगर बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो जुम्मे को हो सकता है। यानी ईरान की जानिब से अभी तक इस हवाले से क्या कहा जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और अहम बात यह भी सामने आई है कि ट्रंप ने वाजे नहीं किया कि जंगबंदी कब तक जारी रहेगी। जंगबंदी में तोसी के बाद अब अमेरिका और ईरान दोनों के पास ही ये वक्त है कि वो पायदार अमन के लिए एक जामे मुआहिदा कर सके, लेकिन इसी के साथ कई सवाल बाकी हैं। इनमें से एक अहम सवाल ये है कि ट्रंप इस मुआशी तकलीफ से कैसे निपटेंगे जिससे अमरीकी शहरी गुजर रहे हैं और जिस सियासी तकलीफ का उनको खुद सामना है। अब तक उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया जो इस बहरान की वजह से मौजूद है और इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश मैं आज मौजूद अपने पैनलिस्ट से करूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फैसल हकीम साहब, साथ ही सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं इम्तियाज़ खान फारान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर काजी साहब, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब का, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। मीसम रज़ा साहब से सारी सूरत हाल हमारे सामने है। कल की अगर बात करूं तो अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से एक बात की गई थी कि जंगबंदी में तोसी नहीं करना चाहता और ना ही करूंगा। साथ ही आज जो अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क को इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने ये बात वाजे कर दी है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो जुम्मे को हो सकता है और आइंदा 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। और इन सब का जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि बातचीत मुकम्मल होने तक सीज़ फायर रहेगी और इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को दिया गया है। तो सर, तमाम तर क्रेडिट जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से, सबसे पहले अब पाकिस्तान के इस गैर मामूली किरदार को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे मौजू के ऊपर आपने हमें अपने साथ जोड़ा है। आपने जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने किया कि पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के किरदार को मैं ऐसे ही देखता हूँ जो हमारे जो बुजुर्गवार थे जो पाकिस्तान के बारे में जो प्रेडिक्शन करके गए थे कि यही वो खित्ता है जिस खित्ते के अंदर दुनिया की बड़ी ताकतों के फैसले होंगे और पाकिस्तान की हाँ की में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। कल की जो आपने प्रेसिडेंट यूएस की ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं तोसी नहीं करूंगा, तो ये एक मौकफ था जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उसके सबसे ताकतवर इंसान ने मौकफ कल दिया था और इस मौकफ को दिए हुए 24 घंटे नहीं हुए। तो उसके बाद
पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो उनसे बात करते हैं और फिर वजीर आजम के मुशावरत से बात होती है और वो कहते हैं कि नहीं तोसी दी जाएगी जी। और इन्फिनिटी की तोसी दी जाएगी। तो बात अब और उसके फौरन बाद यूएस प्रेसिडेंट जो है वो लंदन के वेदर की तरह, मौसम की तरह अपना ट्वीट चेंज करते हैं, अपना मौकफ चेंज करते हैं और उस मौकफ में वो वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिल्कुल सर। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बात होने के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा हूँ और जंगबंदी की जो टेम्परेरी जो जंगबंदी है उसमें मैं तोसी का ऐलान करता हूँ। तो इस पूरी बात से एक तो पहली बात तो कि एक्सेस ऑफ पावर हैज बीन शिफ्टेड टू इस्लामाबाद और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट इस वक्त ईरान ने भी किया है और यूएस ने भी किया है वो एक बहुत बड़ा उस दौरानिये के बीच में वो ट्रस्ट किया गया है, जबकि राइवलरीज जो इतनी पीछे क्रॉनिक राइवलरीज थी जो 47 ईयर्स से एक बाइपोलर राइवलरीज थी एट द एक्सट्रीम एंड, ना आज तक अमेरिका ने किसी मुल्क के ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां लगाई हैं जो पिछले 47 साल से ईरान के ऊपर लगाई हैं और ना ही ईरान ने किसी मुल्क के खिलाफ इतना सख्त अपना मौकफ रखा है जितना उसने अमेरिका के खिलाफ रखा है। उनकी असेंबली तक जो है वो नारा जो ऊपर कलमे के नीचे लिखा हुआ है वो मर्द भर अमेरिका लिखा हुआ है, मर्द भर इजराइल लिखा हुआ है। इतनी एक्सट्रीम और उसके बाद फिर ईरान के ऊपर हमला होना और उस हमले का भरपूर तरीके से ईरान का जवाब देना, मीन्स के कोई पार्टी जो थी वो कम में आने के ऊपर तैयार नहीं थी और फिर ईरान का न सिर्फ उनको जवाब देना बल्कि जहां जहां उनकी बेसेस थी उनको हिट करना और कामयाबी से हिट करना। तो इस सारे हीट ऑफ द बैटल जो वर्ड एक एक्चुअल मुहावरतन बोला जाता है ना, हीट ऑफ द बैटल, वो एक्चुअल हीट ऑफ द बैटल में अब बीच में पाकिस्तान आता है। न सिर्फ पाकिस्तान दोनों पार्टीज का इत्तेमाद हासिल में कामयाब होता है बल्कि दोनों पार्टीज को हाल्ट कर देता है। जैसे अंपायर एक विसल बजाता है तो फुटबॉल की दोनों टीमें वहां बॉल छोड़ के खड़ी हो जाती हैं। तो लिटरली ऐसा पूरी दुनिया ने विटनेस किया है कि पाकिस्तान ने जब विसल बजाई तो दोनों एक्सट्रीम एंड जो हैं वहीं के वहीं जमूद में वो जमूद तारी हो गया उनके ऊपर और फिर पाकिस्तान ने उन लोगों को कहा कि यू नीड टू सिट डाउन और वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह आके इस्लामाबाद में दोनों बैठ गए। हाँ, अब बात आती है कि तातल क्यों है या ये मुज़ाकरात अभी तक, ये देखें कि बहुत बड़ा एक डीप मसला है। ये कोई छोटी बात नहीं है जिसको एक टॉक में या एक सिटिंग में बैठ के सेटल हो जाना था। जो 10 पॉइंट और 15 पॉइंट दोनों साइड से आए वो उन पॉइंट्स के पीछे पूरा एक किताबचा है। उनके जो सब पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और हर सब पॉइंट के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन है। किसी ने गिव करना है, किसी ने टेक करना है, कहीं किसी ने अपना 47 साल का मौकफ छोड़ना है और कहीं दूसरे का मानना है। जी तो सर। इट इज नॉट वेरी सिंपल। पाकिस्तान ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की दोनों को कि बैठ के आराम से ठंडे दिल से अपनी आवाम के लिए सोचो, इस खित्ते के लिए सोचो, दुनिया के लिए सोचो, अमन के लिए सोचो, ना कि आप इस वक्त जो है हर चीज ध्वंस से करने की कोशिश करो। पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इस वक्त अल्लाह पाक ने बहुत ही ऊपर कर दिया है और जिस तरह इकबाल बिल्कुल ने बीसम साहब, ऐसा ही है पाकिस्तान का स्टांस अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही ऊपर हो गया और अल्लाह ताला मजीद पाकिस्तान को सुरखरू कर रहा है। वही सूरत हाल हमारे सामने भी है। मंसूर काजी साहब, जैसे कि अभी मीसम रजा साहब भी जो बात कर रहे हैं और साथ ही अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने जो एक अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है सर कि भाई ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे और आप क्या समझते हैं इस हवाले से? फिर सवेरा, थैंक यू वेरी मच। सवेरा, बिल्कुल ये बड़ी ही खुशाइन बात है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान के पास जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग लॉयर है पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की चाहे हुकूमत हो, चाहे रियासत हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, उन्होंने ये प्रूफ किया है कि हमने एक सीज फायर आपको ला के दिया है जो विदाउट लिमिटेशंस है। ये एक सबसे बड़ी सक्सेस है इन टॉक्स की, इस्लामाबाद टॉक्स जिनका हम जिक्र करती हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कलीदी किरदार जो है वो IRGC का है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ IRGC का है? 2 जोन्स हैं। एक वहाँ पर IRGC
جو ان کی ملٹری سائڈ ہے، اور ایک ہے ان کا پولیٹیکل جس کے اندر ان کے فارن منسٹر، اسپیکر اینڈ دا پریزیڈنٹ، یہ لوگ ہیں. تو IRGC اس حد تک وہاں پر افیکٹولی انہوں نے کام کیا ہے کہ اگر آج امریکہ ٹاکس کے اوپر آ رہا ہے، ٹیبل پر بیٹھ رہا ہے، تو اس کی ایک میجر ریزن یہ ہے. ایران کو لے کر اگر میں یہ دیکھوں تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بالکل امریکہ نے مس کیلکولیٹ کیا. امریکہ تھاٹ کہ یہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہے امریکہ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو رجیم اس وقت سویرا چل رہا ہے، یہ بچے جب جوان ہوئے ہیں تو یہ سینکشنز میں جوان ہوئے ہیں. جو پہلے والا رجیم جس میں آیت اللہ خامنائی اور یہ لوگ شامل تھے، وہ لوگ اس وقت کے تھے جن کی ایج بریکٹ جو تھی وہ 60, 70, 75 اس بریکٹ میں تھے. تو یہ جو اس وقت کرنٹ رجیم ہے پورا اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فوج ہے جو اب جوان ہوئی ہے اور جنہوں نے سینکشنز میں ہی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں. یہ ایک مس کیلکولیشن امریکہ کی طرف سے ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، امریکہ نے بالکل مس کیلکولیٹ کیا کہ جی یہ وینزویلا کی طرح میں اس کو یہاں پر پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے جاؤں گا، یا جو کیوبا میں ہم لوگوں نے کیا تھا ہم لوگ وہ کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مس فائر ہوا ہے امریکہ کے لیے. آگے چلتی ہیں ذرا. ایک زائنسٹ مائنڈ سیٹ جس کا بھی میجر صاحب بھی بات کر رہے تھے، ایک زائنسٹ مائنڈ سیٹ. میں آپ کو کل کی ایگزامپل دیتا ہوں. اٹارنی جنرل کو انہوں نے ریموو کیا. اٹارنی جنرل کا نام تھا پیم باڈی، جو اس وقت انہوں نے ریموو کیا ہے. اور اس کی جگہ جو ایک نیا اٹارنی جنرل از اے پرسن ہو از دا چیف لیگل آفیسر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ ایک ایسے زائنسٹ کو لے کر آ رہی ہے جو کہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو اس نے ایک بل پیش کیا تھا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے امریکن پریزیڈنٹ کین ناٹ، مطلب وہ بالکل نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسی چیز جو اسرائیل کے اگینسٹ ہو. آپ سمجھیں اس پورے سینیریو کو جو ہم لوگ روز ایک ڈسکشن کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کا ایک کردار ہے، امریکہ کا ایک کردار ہے، لیکن امریکہ کے اندر جو پاور گیم ہے وہ کس حد تک زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے اندر چل رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی آج جینٹ کروشنر کی یا وٹکاف کی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. اور یہی ریزن ہے سویرا کہ ہم آج کی تاریخ تک جو ہماری کوششیں تھی وہ ہم سب کے سامنے ہے. اگلے 24-48 گھنٹے جو نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے، جو رائٹرز کہہ رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی ہمیں امید اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ اب اسلام آباد میں آج بھی وائس پریزیڈنٹ کی جو پوری فلیٹ تھی US کی، دے آر ان اسلام آباد، دے آر اسٹینڈنگ. تو مطلب ایک امید بالکل ہے. لیکن آج کی صورتحال میں جو سب سے اس پورے کا اگر میں گلمپس کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آج پاکستان نے جو کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر ایران کو نمبر 1 اور اس کے اندر امریکہ کو آج یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم اس سے زیادہ مس کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ایک لاسٹ بات میں کہوں گا جس کے اندر پاکستان کو رuthlessly، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، رuthlessly نیوٹرل ہونے کی اس وقت ضرورت ہے. جو پاکستان آلریڈی ہے، ہم لوگوں کے پاس جو سپیس ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جس کو میں کہتا ہوں ونڈو جو ہے ڈپلومیٹک لائنز کے اندر وہ بہت ہی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان بالکل شو نہیں کر سکتا یا کوئی ایسا جسچر بھی نہیں دے سکتا کہ میں انکلائنڈ ہوں ٹورڈز اینی بڈی. تو یہ ہے اس وقت کی پوری صورتحال. اور ہاں، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ اگر آج اگلے 24 گھنٹوں میں یا 36 گھنٹوں میں یا فرائیڈے تک اگر کوئی بات چیت آگے ہوتی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی اور اس کے بعد اسلام آباد 2.0 ٹاکس کو ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل سر، ایسا ہی ہے، یہی صورتحال انشاءاللہ ہمیں بھی دیکھنے میں آئے گی. فیصل حکیم صاحب، سر وہی سوال ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک بات کی گئی وہ بہت خوشائن بات ہے، جو اعلان کیا گیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کہ ان کے کہنے پر میں نے ایران پر حملے روک دیے ہیں، جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں. سر کیا سمجھتے ہیں اس کردار کو پاکستان کے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور جو کریڈٹ بار بار پاکستان کو دیا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو کریڈٹ ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا اس لیے نہیں ہے کہ دونوں طرف سے پاکستان پر اعتماد کیا جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے بھی نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان پر اس حوالے سے اعتماد کر رہی ہے. چین پاکستان کے ساتھ رابطے میں دیکھ رہے ہیں، رشیا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے، برطانوی وزیر اعظم براہ راست جو ہے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں ہے، آسٹریلیا، جرمنی، جتنے بھی یورپی یونین یا
دیگر ممالک ہیں اس میں مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بنیاد ہے. وہاں پہ پاکستان کو سارے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں یا حکمران ہیں وہ اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں, اس لیے وہاں پر بھی ہماری جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہیں. تو یہ پاکستان کے ایک متوازن جو فارن پالیسی ہے نا اس کی طرف بڑے واضح اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان نے گزشتہ ایک سال کے دوران اپنی فارن پالیسی میں کتنی جارحانہ بھی اور جو صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھ کر بھی تبدیلیاں کی ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کا جو ایک تشخص تھا اس سے پہلے دیکھیں, اگر 2024 سے پہلے یا 23 سے پہلے دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے تھے, لیکن اب صورتحال جو ہے وہ 2025 کے مارکہ حق کے بعد یہ ہے کہ پاکستان عالمی تنازعات حل کرتا ہوا نظر آتا ہے, ان کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف پاکستان سے تعلقات بڑھاتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. اس وقت دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کے تمام بڑی طاقتوں کے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ رشیا ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے یا کسی بھی یورپی ملک کا نام لیں, ان کے ساتھ ایک متوازن تعلقات رکھتے ہیں. پھر ایران کے ساتھ ہمارا اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ 2016 کے بعد دن بدن مضبوط ہوتا نظر آیا, جب ہم نے چابہار میں جو بھارت کا ایک جاسوسی کا نیٹ ورک تھا وہ توڑا تھا اور اس میں جو کلبھوشن یادیو ہے وہ پاکستان نے پکڑا تھا. اس کے بعد وہ ساری کی ساری جو شواہد تھے وہ ایران کے حوالے بھی کیے گئے, ان کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان نے رکھا تھا. ابھی کی جو صورتحال آپ کو نظر آتی ہے اس صورتحال میں بھی پاکستان کا جب گزشتہ سال جنگ ہوئی تھی بڑا واضح سٹانس تھا کہ خود مختار مستحکم ایران جو ہے وہ خطے کے لیے ضروری ہے, اور اس بار جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر 28 فروری کو حملے کیے اس وقت بھی پاکستان یہی سٹانس لے کر بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اپنا موقف بیان کر رہا تھا کہ مستحکم اور خود مختار ایران جو ہے وہ اس خطے کے لیے ضروری ہے. تو اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے کوشش کی, ہم جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کسی طرف ٹلٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی طرف نہیں, ہم پاکستان نہ کسی طرف ٹلٹ کرے گا نہ کسی طرف جھکے گا, اور اسی کی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے اعتماد پاکستان کو مل رہا ہے. کل پرسوں کا جو بیان تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بڑا جو ہے وہ جارحانہ تھا کہ جو ہی وہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو اس کے بعد حملوں کا سلسلہ شروع ہوگا, کچھ نہیں بچے گا, پاور پلانٹس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل, پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک منٹ کے لیے بھی اس چیز سے نہیں رکے اور انہوں نے تمام رابطے جاری رکھے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رات کو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے جو جنگ بندی تھی اس میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا. یہ خطے کے لیے بھی بہت اچھی, دنیا کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے, اور پوری دنیا اس کو سراہ بھی رہی ہے. پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان نے وہ جنگ روکی ہے جو کوئی ملک نہیں روک سکا, جس کے حوالے سے خدشہ تھا کہ وہ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے, وہ تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے. یہی خدشہ تھا کہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ ایران اسرائیل کی, یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور ساری صورتحال بھی ہمارے سامنے تھی. کس طریقے سے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. امتیاز صاحب, فیصل صاحب سے جو بات کر رہے ہیں پاکستان کے کردار کے حوالے سے اور اعتماد کے حوالے سے کہ دونوں طرف سے اعتماد پاکستان کو حاصل ہے, اسی وجہ سے جو مذاکرات کے دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان اسلام آباد میں سجانے جا رہا ہے. انشاءاللہ سر وہ دن بھی دیکھنے میں آئے گا کہ دوسرا راؤنڈ بھی عنقریب شروع ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات کا دوسرا دور ہو سکتا ہے. ساتھ ہی سر اس پر جو پاکستان کے اعتماد کے حوالے سے فیصل صاحب نے بات کی ہے اس پر کیا کہیں گے, اور جو کامیاب سفارتکاری پاکستان نے ادا کی ہے اس کامیاب سفارتکاری پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیں, جب سے اس ایشو پہ ہم سب پارٹیسپینٹ بات کر رہے ہیں گزشتہ یعنی کافی روز ہو گئے, 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے, ہمارا یہی پہلے دن سے موقف ہے کہ پاکستان نے جو پہلا اسٹیپ لیا تھا وہ ہی سب سے زیادہ اہم تھا. دیکھیں, جو 7-8 اپریل کی اگر آپ بات کریں گے تو پوری دنیا ذہنی طور پر تیار تھی کہ ایران کے اوپر ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے, پوری, اور خوف و ہراس بھی تھا پوری دنیا کے اندر. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر شاہ صاحب کا اسٹینڈ لینا اور بڑا کمپریہنسولی اس کا ریسپونڈ حاصل کرنا, یہ بہت, بس اس کے بعد سمجھ لیں کہ لاک جو ایک عالمی جنگ کہہ لیں اس کو لاک کر دیا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ڈپلومیسی پہلے بھی چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے, ساری چیزیں لے کے آہستہ تھا. اس وقت جیسے فیصل صاحب نے ایک بات کی نا, یہ اب دونوں ملکوں سے نکل چکا ہے پاکستان, ایران اور امریکہ سے نکل گیا, پورے ورلڈ وائڈ آپ سمجھے تو بالکل کانفیڈنس ہے
کہ وہ بات جو امریکہ سے ڈسکس نہیں ہو رہی وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے، چاہے یورپی ممالک ہو، چاہے وہ اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ یو کے پرائم منسٹر ہو جیسے کہ فیصل صاحب نے بتایا، اور جو اس کی ہڈن جو بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت گزشتہ 20-25 روز سے عاصم منیر شاہ صاحب ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، اسحاق ڈار ہو گئے، اس کے ساتھ پورا ایک تھنک ٹینک کام کر رہا ہے، پورا کا پورا ٹیکنیکل ایتھیکل، یعنی ہر لحاظ سے سارا کا سارا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے گریجولی اور فاسٹلی دونوں طریقے سے پاکستان آگے کی طرف موو ہوا، جو ایک ڈپلومیٹک جو ایک وزٹ ہوئے. دیکھیں وار زون پوری دنیا میں نیتن یاہو ایکٹیو نہیں ہو رہے، یعنی کوئی وزٹ نہیں کر رہے. اس دور میں دیکھیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا فیلڈ مارشل دنیا وار زون کے اندر جاتے ہیں، اور وہ تو سیف سائٹ کے اوپر بھی کوئی آپ دیکھیں گے سربراہان مملکت اس طرح ایکٹیو نہیں ہو رہے. ایون یہ کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کو دیکھ لیں، آپ چائنیز پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، نہیں ہے، لیکن ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا فیلڈ مارشل وار زون کے اندر گئے. اس نے اور دنیا کو ایک میسیج دیا. ڈپلومیسی میں میسیجز ہوتے ہیں، ٹائی تک کے میسیج ہوتے ہیں، یعنی ہینڈ شیک کرتے ہیں اس تک کے. تو وار زون کے اندر جانا یہ ڈپلومیٹیکلی اور پورا ایک میسیج تھا. اور آپ نے دیکھا کہ یونیفارم میں ہونا اور وداؤٹ یونیفارم ہونا، ملاقاتیں کرنا وہاں پہ، جیسے جو ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ ٹرمپ کی ایک کوشش تھی کہ ایران میں جو لبرل ہیں اور جو یہ پاسداران والے ان کے درمیان کیسے کانفلکٹ کیا جائے، کس طرح سے. وہ اس میں ظاہر کامیاب اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہاں پر ایک دم کنیکٹیوٹی تھی، چاہے ٹرکیہ کی صورت میں کہہ لیں، پاکستان کی صورت میں کہہ لیں، اس لیے نہیں ہوا. جو میسم صاحب نے ایک بات کی، یہ 2 میزائل بہت خطرناک ہے ایران کے پاس. آگے بھی جملہ شاید میسم صاحب بھی کہنا ہے، وہ میں بھی نہیں کہوں گا، یہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یہ آپ سمجھیں آپ کو ہر اسٹریٹ پر وہاں پر ملے گا. اور یہ میزائل ایسا نصب ہے کہ وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور منصور قاضی صاحب نے جو بات کی نا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آج محترم آیت اللہ خامنہئی صاحب حیات ہوتے تو شاید امریکہ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ڈفرینٹ تھا اور وہ بالکل مینیج کر کے چلتے تھے سارے معاملات. ان کے کئی ایک فتوے موجود ہیں جو کہ دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے ہوئے، نہ صرف یہ کہ فقہی بلکہ نہ صرف بین المسلمین بلکہ جو اقوام کے درمیان کئی ایک فتاوے موجود ہیں. تو یہ اس وقت جو رجم موجود ہے، یہ ایسی رجم موجود ہے کہ جس کے اندر فائٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک جو ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہے یا ہم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر ایک موجود ہے ان کے اندر. تو اس لیے تھوڑی مشکلات ہیں. لیکن پوری دیکھیں نا، علی رجائی صاحب اور ہم اپنے پورے دیکھیں، قاسم سلیمانی صاحب تو خیر بہت پہلے سب سے پہلی شہادت ان کی ہوئی. تو اس سے الٹا نقصان ہوا ہے امریکہ کو. اور اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے الٹا نقصان ہوا ہے امریکہ کو، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، خود امریکی میڈیا بھی یہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی میثم رضا صاحب آپ سے ایک سوال بھی کروں گی، آپ مسکرا بھی رہے تھے، وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ کس بات پر سر آپ مسکرا رہے تھے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے سر بات کروں گی، جو بھارت کی جانب سے ڈرامہ رچایا گیا 2025 میں، اس سے پہلے کی بات کریں تو 2019 میں پلوامہ ڈرامہ بھی رچایا گیا تھا. اور ڈرامہ رچانے کے اصل میں جو مودی کی خاص بات ہوتی ہے، وہ انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں، الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا کر پاکستان پر الزام دھر دیا جاتا ہے. خیر سر، پاکستان نے تو تب بھی یہی کہا تھا کہ پرامن ملک ہے، امن چاہتا ہے، لیکن اپنی سرزمین پر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اسے جواب دینا بھی پاکستانی افواج بھرپور طریقے سے جانتی ہے. اور اس کا جواب بنیان المرصوص میں پاکستان نے دیا. سفارتی سطح پر بھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش تھی، لیکن سر ہم نے دیکھا بھارت خود ہی بدنام ہو کر رہ گیا. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ مجھے دوبارہ موقع دینے کا. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آ رہی ہے. اور اتنے ماشاءاللہ باشعور اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں آپ نے ہمیں بٹھایا ہے، بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، مسکرانے کی بات یہ تھی کہ اتنی خوبصورت بات ہو رہی تھی، وہ بھی وہی بات کر رہے تھے اور میں بھی وہی بات کر رہا تھا کہ یہ بات ہے نظریے کی. نظریے کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، اور جو قوم نظریے کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہے وہ قوم، نقصانات تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ جنگ نہیں ہار سکتی. اچھا، اب میں آپ جاتا ہوں جو آپ نے آپریشن بین المرصوص کے پوائنٹ آف ویو سے بھارت کی جو بات کی. بھارت کا ایشو یہ ہے
کہ اس کی گنگا جو ہے وہ ہمیشہ الٹی بہتی ہے. اس نے کوئی کام سیدھا کرنا ہی نہیں. کیوں کہ اسرائیل کی طرح اس کی بھی نیت کھوٹی ہے. اس کے سارے پلان جو ہیں وہ سیلف سینٹرڈ ہیں, وہ بائسڈ ہیں, اور وہ ایکسٹریمزم کے اوپر مبنی ہے. چانکیہ کوتلیہ کی جو ٹیچنگز کے اوپر چل کے جس طرح اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کے لیے سب کچھ پلان کر رہا ہے, اور اس چکر میں جو اس کے پاس ہے یا جو پوری دنیا نے یا پورے ویسٹ نے مل کے اس کو دیا ہے وہ بھی اب کھو بیٹھے گا. یہی کام بھارت نے کیا ہے. وہ اکھنڈ بھارت اور مہا بھارت کے چکر میں اب وہ کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو وہی کام اس کے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ ہمیشہ سے اس کی پالیسیز بڑی ایکسٹریمسٹ بیسڈ رہی ہیں, اور فالس فلیگ آپریشنز کی جو اس کی ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ جو ان کے انٹرنلائز پرابلم ہیں ان کو یہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں, اور جو ایکسٹرنلائز پرابلم ہیں ان کو انٹرنلائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل دہشت گردی اب کا ان کا انٹرنل ایشو ہے, اور اس وقت اس کی جو وجہ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ایک مذہبی ایکسٹریمزم, وہ RSS کا ایٹیچیوڈ, وہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اوپر ایک ہندو مذہب کو مسلط کرنے کے لیے ٹھان لی ہے. چرچز کے اندر جا کے جس طرح فادرز کو ہیومیلیٹ کیا گیا پچھلی یہ 25 دسمبر کو, اس ایٹیچیوڈ نے اسام علیحدگی پسند ہو رہا ہے, وہ چکن نیک اسٹیٹس اب جو جہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہیں وہ اب ان سے سنبھال رہے ہیں. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو انٹرنل مسئلہ دہشت گردی کا ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں, اور جو ایکسٹرنل مسئلہ ہے مثلا کشمیر کے اندر جو پرابلم ہے اس کو یہ انٹرنلائز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نجی معاملہ ہے. تو ان کی گنگا جو ہے وہ ساری کی ساری الٹی بہتی ہے. اب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. 30 سال ان کو لگا پاکستان کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کرنے. انہوں نے بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے, انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی, انہوں نے پاکستان کے اندر مذہبی فرقہ بازی کے اوپر انویسٹ کیا, انہوں نے پاکستان کے اندر لسانیت کے اوپر انویسٹ کیا, انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ کرایا لاہور لبرٹی چوک میں, انہوں نے دنیا کو روکا پاکستان میں آنے کے لیے. مگر جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. آج اس وقت بھارت جو ہے مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو کے بیٹھا ہوا, اور پاکستان کے اندر اس وقت جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے, اور اتفاق سے اب جمعے کو دوبارہ بازار لگنے والا ہے, تو وہ پوری دنیا کا اس وقت مرکز بن چکا ہوا ہے. پاکستان نے اس ساری ٹائم میں یہ آخری 1 منٹ لوں گا, مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے. پاکستان نے اس سارے ٹائم میں پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, پاکستان نے اس وقت ایکسٹریمزم کا مقابلہ کیا, اور بڑی مستعدی سے مقابلہ کیا. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں ہر اس رجیم کو جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا. پاکستان اپنی بیسک آئیڈیالوجی لائن سے نہیں کبھی ہٹا. پاکستان کو بہت فورس کیا گیا اسرائیل کو قبول کرنے کے اوپر, اسرائیل کے ساتھ مراسم بڑھانے, پاکستان نے کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان نے غربت برداشت کر لی, دہشت گردی برداشت کر لی, لیکن اس سارے آگ میں سے گزرنے کے بعد دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. تو اب جا کے اللہ نے اس کا پھل دیا ہے, اور پاکستان اب گل و گلزار بن کے دنیا کے سامنے. بالکل سر, مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دیا ہے اس پہ کامنٹ دیتے ہوئے کہ تمام دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو جمعے کو کہا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. ساتھ ہی آپ نے بھارت اور اسرائیل کو جو ساتھ میں ملایا, اس پر میں بھی یہ کہوں گی کہ بھارتی میڈیا خود اسرائیل کو اپنا بھائی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو پھر ان دونوں بھائیوں کے لیے پاکستان ہی کافی ہے. بنیان المرصوص میں پاکستان نے بھارت کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا, شکست دی, اور ان تمام تر مراحل میں جو اب دیکھنے میں آ رہے ہیں پاکستانی گریٹر اسرائیل کا خواب بھی چکنا چور کر دیے. ساتھ ہی پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو جنگ ایران پر مسلط کی گئی ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ سارا معاملہ آ کر آبنائے ہرمز پر ہی رک گیا ہے. ایک طرف پہلے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کی گئی, پھر اس کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی گئی, لیکن امریکہ کی جانب سے اب ناکہ بندی ختم نہیں کی جا رہی ہے آبنائے ہرمز کی, جس پر ایران کی جانب سے یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ جیسے ہی آبنائے ہرمز کی یہ ناکہ بندی ختم کی جائے گی, امریکہ کی جانب سے پھر مذاکرات کے اس دوسرے راؤنڈ میں ایران شرکت کرے گا.
یہ بات کی جا رہی ہے۔ منصور قاضی صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ سارا جو معاملہ ہے وہ آبنائے ہرمز پر آ کر رک گیا ہے۔ امریکہ ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بات کر دی گئی ہے کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے، اچھے سمت میں بات نہیں جاتی، بات چیت شروع نہیں ہوتی، تو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران جو ہے اس کے برعکس بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی تب تک مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ سر، امریکہ اگر ناکہ بندی برقرار رکھتا ہے اور ایران اپنے موقف پر قائم رہتا ہے تو کیا یہ صورتحال کسی بڑے عسکری تصادم کی طرف نہیں جا سکتی سر؟ سویرا، کل کی تاریخ تک ہم لوگ سارے، کل رات تک ہم نیوز ون پہ یہی بات کر رہے تھے اور ادروائز بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جب ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد ایک بہت اسٹرانگ وار شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح فیلڈ مارشل کا اندر انٹروینشن ہوئی، پرائم منسٹر کی انٹروینشن ہوئی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا۔ میں اس چیز کو اب جتنا میں سمجھ سکا ہوں اس بات کو، میں اس چیز پہ بڑا کلیئر ہوں کہ اب ایران اور امریکہ یہ دونوں جنگ نہیں چاہتے۔ ایران بالکل اس چیز کے اوپر کلیئر ہے کہ جی آپ ناکہ بندی ختم کریں، ہم مسئلے کا حل نکال کے مذاکرات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل سر، مذاکرات کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یورینیم انرچمنٹ والا ایشو اگر ایڈریس ہو جاتا ہے along with the missiles and all that، تو میرے خیال میں یہ پیس ٹاکس ایک بڑے پازیٹیو وے کی طرف جا سکتی ہیں۔ مذاکرات کے لیے منصور قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور قاضی صاحب قطع کلامی کے لیے سر معذرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی اب مذاکرات چاہ رہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے اس کو بند کر دیا جائے تو مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے۔ سر، اگر ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایران کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، مذاکرات کے میز پر لانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ناکہ بندی برقرار کیوں رکھی گئی ہے؟ سر، یہ سفارت کاری کے خلاف نہیں جاتی ہے سارے صورتحال جو کہ ٹرمپ بار بار بات بھی کرتے ہیں، پھر صورتحال اس کے برعکس دیکھنے کو ملتی ہے؟ سویرا، یہ جو امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے نا، اس کو ہم ڈپلومیسی نہیں کہہ سکتے۔ یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نو ڈپلومیسی کین گو اپ ٹو دس لیول جو اس وقت امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک بلی ہے جو اس پوری سچویشن میں ہر تھوڑی دیر بعد بلی کرتا ہے دوسری اپوزٹ پارٹی کو جسٹ فار ہز اون گینز۔ آپ دیکھیں اب پوری انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل دنیا کی جو ہے یہ مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ، اٹس فلکچویٹنگ لائک اے ہیل کہ جی ہو کیا رہا ہے امریکہ کے اندر۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے آدھے گھنٹے بعد دوسری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو ہی از ویری انپریڈکٹیبل ایز فار ایز۔ تو اس میں ڈپلومیسی کا کوئی تعلق نہیں اس پوری سچویشن میں۔ میرا جو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ناکہ بندی ختم ہوتی ہے تو مذاکرات ہوں گے۔ ایک اسلام آباد میں اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں اللہ کرے ہم سب کی دعا ہے کہ مذاکرات شروع ہوں۔ اور آج امریکہ اگر یہ ایک سچویشن کے اوپر ہم لوگ گئے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیز فائر ہوا ہے جس کے اندر کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، یہ اسی لیے گیا ہے کیونکہ امریکہ کو بھی اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ ایران کے جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ وہ والی جنریشن نہیں ہے جو ہماری بات مان لے گی۔ ابھی بڑی اچھی ایک بات ہو رہی تھی، اگر آیت اللہ خامنہئی آج اگر زندہ ہوتے تو شاید یہ جنگ امریکہ کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت ایزی ہوتا، لیکن آیت اللہ خامنہئی آج شہید ہو چکے ہیں اور جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک بالکل کمپلیٹلی ایک فرق جنریشن ہے۔ یہ جو ایک ذہنیت ہے نا جی، جس کو ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے، زائنسٹ مائنڈ سیٹ، یہ ایگزیکٹ وہی ذہنیت ہے جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک گریٹر اسرائیل اور ایک اکھنڈ بھارت، اور اس کے اندر جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ I'm sorry I'm using this word، وہ ایک بیمار ذہنیت ہے جس کے اندر وہ ان لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ باقی تمام لوگ کا کوئی رائٹ نہیں کہ وہ اس پورے ریجن یا اس پوری دنیا کے اندر ایون ایگزسٹ بھی کرے۔ تو اس ذہنیت کے ساتھ آج پوری دنیا ان کے خلاف ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، ہندوستان کا میڈیا۔ اب آپ دیکھیں ہم لوگ پروگرامز کر رہے ہیں، پچھلے 2-3 ہفتے سے پروگرامز کر رہے ہیں، ہماری ڈسکشن کے اندر کس حد تک ہم انڈیا کو انوالو کرتی ہیں۔ بالکل سر، ہم انڈیا کو کس حد تک انوالو کرتے ہیں، اور انڈین میڈیا کی سر آپ بات کر رہے ہیں، انڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی صورتحال دیکھی گئی ہے انڈین میڈیا میں بھی کہ وہ اسرائیل کو ایک تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہے، دوسری طرف جب غزہ کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ غزہ پر جو بمباری کی جا رہی ہے، جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہا ہے اسرائیل، مزید کرے۔ مطلب انہیں بہت زیادہ
وہ کر کے صورتحال کی جاتی ہے کہ مزید اس طریقے کے حملے کی اور یہی صورتحال کریں. اور آپ نے امریکہ کے حوالے سے منصور قاضی صاحب ایک بات کی ہے کہ امریکہ کا جو اندر کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو سر امریکی میڈیا خود یہ بات کرتے ہوئے نظر آ گیا ہے کہ بیسیکلی ٹرمپ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور وہ فیس سیونگ کے لیے یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. دی اکنامسٹ کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اگر سیز فائر ہوتی ہے تو وہ شکست دراصل ٹرمپ کی شکست ہوگی, امریکہ کی شکست ہوگی, وہ ایران کی شکست نہیں ہوگی. سر بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو کل کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ پچھلے 2 ہفتوں کے درمیان 60% پیٹرول کی جو چوریاں ہیں پیٹرول پمپ سے وہ امریکہ میں شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں مطلب دس از دا سچویشن. امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لاسٹ دا وار, امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے. آج ریپبلکنز کی آپ بات سنیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. دے آر ویری کلیئر ان دس کہ یہ ایک وہ جنگ تھی جو نیتن یاہو کی جنگ تھی, جو زائنسٹ مائنڈ سیٹ کی جنگ تھی, اور اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے, جو امپیکٹ ہے, وہ سب سے زیادہ آج امریکنز کو آ رہا ہے. جی تو دنیا کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا, پاکستان کے پاس آج ایک بہت چھوٹی ونڈو ہے پوری دنیا کے اندر. اگر یہ ونڈو اویلیبل ہے پیس کے لیے یا نیگوسیشنز کے لیے تو وہ پاکستان کے پاس اویلیبل ہے. یہ ایران کو بھی آج سمجھنا ہے اور یہ امریکہ کو بھی سمجھنا ہے. تو جہاں پر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں. بیک ڈور چینلز بہت افیکٹولی کام کر رہی ہیں اور آئندہ اگر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 36 سے 72 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد کی طرف یہ دونوں جہازوں کو آتے ہوئے, اس کا مطلب بالکل یہ ہوگا کہ یورینیم انریچمنٹ کی جو چیزیں ہیں, نمبر 1 آبنائے ہرمز, مذاکرات شروع ویسے تبھی ہوں گے جس وقت آبنائے ہرمز ہوگی, یہ بڑا کلیئر ہے ہم کو لے کر. اور یہی انٹرنیشنل میڈیا خود بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اس سے پہلے ایران کی طرف سے کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں ہوں گی. تو اگر یہ ہوتی ہیں تو ڈاؤن دا روڈ اس کا امپیکٹ پورے ریجن کے اوپر اور پوری دنیا پہ بہت پازیٹیو رہے گا. اور پھر لاسٹ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ اگر فرائیڈے کو ایک نیگوسیشن ہونے جا رہی ہے تو اس کے بعد بالکل امن ہو جائے گا. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بیبی سٹیپس ہیں ٹورڈز اے لانگر پیس پروسیس. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل حکیم صاحب, ہم نے دیکھا امریکی سینیٹر ہیں ضبط, وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس جنگ بندی کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے بھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کی بھی کوئی ٹائم لائن موجود ہی نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ایک ایسے کونے میں لا کھڑا کیا ہے اور اب وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں. تو سر کیا واقعی ٹرمپ انتظامیہ خود کو ایک مشکل سفارتی پوزیشن میں لے آئی, آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ بالکل ایسی ہی بات ہے, اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل اس لیے ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی گئی ہے اس میں طاقت کا تو ایک عنصر دکھا دیا امریکہ نے, لیکن اس طاقت کے عنصر سے پوری دنیا کو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ 20% جو تیل کی سپلائی ہے وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے. آپ نے ایران کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کی, لیکن ایران نے آبنائے ہرمز پہ اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا. آج بھی انہوں نے 3 جہاز جو ہے وہ روکے, ان میں سے 2 سیز کیے, ایک پہ فائر ہوا. تو یہ صورتحال ہے کہ آپ صرف ناکہ بندی کر کے بیٹھ کے ہیں, اس کو چھڑانے کے لیے, اسے واگزار کرانے کے لیے آپ کے پاس طاقت موجود نہیں ہے. جو صورتحال پوری جنگ کی ہے وہ آپ کو اس حالت پہ لے آئی ہے کہ آپ نے طاقت دکھا کے یا طاقت کا استعمال اس طرح سے کیا کہ دنیا میں آپ طاقتور نظر آئیں, لیکن آپ کے پاس اس سے پیچھے ہٹنے کا راستہ جو ہے, اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اتنا ہی محدود ہوتا جا رہا ہے. اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے ڈیل میکر کے طور پر. اس جنگ سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک امیج تھا وہ ڈیل میکر کے طور پر تھا. اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے وہی مذاکرات کو, کہ مذاکرات جو ہے وہ لمبے سے لمبے جاری رہے اور کسی طرح کوئی ایسا سفارتی پیش رفت ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ سیف زون میں جا سکیں, اس سے کامیابی کے ساتھ نکل سکیں, آپ کی جو ہار ہے وہ ہار نہ لگے اور آپ کی جیت لگے. ایسا سفارتی ایک حل آپ چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اور اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ آج 22 اپریل ہے, 8 دن اپریل کے رہتے ہیں اور سیکنڈ ویک میں آپ نے جانا ہے چین.
چین جانے سے پہلے یہ مذاکرات جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی حتمی شکل دینا ضروری ہے، اور امریکی صدر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ جو ہے وہ طویل ہو اور اس کے قریب جا کر یہ جو ہے اس کو حتمی شکل دی جائے۔ ایک تو مذاکرات جو ہیں وہ امریکی صدر کے لیے اس لیے بھی ہے کہ وہ ڈیل میکر کا ان کا ایک جو سلسلہ بنا ہوا تھا اس کو واپس حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں گے اس ڈیل کے ذریعے۔ دوسرا یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کا جو ہے وہ سال ہے امریکہ میں، نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے بھی اگر یہ جنگ میں جاتے ہیں تو جنگ طویل ہوتی ہے، دوبارہ حملہ کرتے ہیں، وہ معاشی طور پر امریکہ کی صورتحال پہلے ہی سب کے سامنے ہے، امریکہ کے اندر جو مخالفت ہے امریکی صدر کے اس فیصلے کے حوالے سے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو معاشی بوجھ بھی بڑھے گا، اور معاشی بوجھ کے ساتھ امریکی صدر مڈ ٹرم انتخابات میں کبھی بھی جانا نہیں چاہیں گے، یا ایسی صورتحال میں جہاں پر ان کی مخالفت زیادہ ہو۔ تو وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن انہیں سمجھ اس وقت نہیں آ رہی، کنفیوز ہیں کہ وہ اس جنگ سے نکلے کس طرح، وہ کوئی ایسا سفارتی حل چاہتے ہیں جس سے ان کی جیت یہی نظر چاہ رہا آئے۔ ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں اور یہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن ٹرمپ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طریقے سے اس جنگ کو ختم کیا جائے اور مذاکرات کو کس سمت میں لے کر جایا جائے۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا امتیاز صاحب۔ فیصل حکیم صاحب نے ابھی چین کی بھی بات کی ہے، جو ہے وہ ٹرمپ کا دورہ بھی قریب آتا جا رہا ہے جو چین میں ہونے والا ہے۔ سر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں چین اور روس جو کہ عالمی کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں سر، وہ کھل کر میدان میں آ سکتے ہیں ایران کے حق میں؟ دیکھیں چین جو ہے نا بہت ڈپلومیٹک کنٹری ہے، ہم اس کو اوور ایسس کر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ ماضی میں بھی دیکھیں، چاہے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ کرنے والی بات ہو یا دنیا میں کہیں بھی کھڑے ہونے والی بات ہو، اس طرح نہیں آتا، وہ بالکل ہڈن ڈپلومیسی میں لگے رہتے ہیں۔ ایون یہ کہ ہندوستان کے اگینسٹ بھی وہ اس طرح نہیں گئے کبھی کہ جس طرح سے ہم سمجھتے تھے، ہم اسپیکولیٹ کرتے تھے کہ یاد ہوگا کچھ سال پہلے ہم یہ جب ہندوستان سے براہ راست اس کا ہوا تھا اور ہم بڑے کلپ چلاتے تھے پاکستانی میڈیا پر، تو جو چائنیز خوش نہیں ہوتے تھے اس سے۔ تو چائنا ایک بہت ہڈن ڈپلومیٹک اور مائنڈ والی کنٹری ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جنگ کے بجائے اکنامی وار ہونی چاہیے، اس میں ظاہر ہے کہ کامیابی سے بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے جو ملاقات ہے اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں لیں گے وہ بھی، اور وہ اس طرح پریشر نہیں کرتے ورلڈ کو جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے۔ رشیا بالکل پیوٹن دیکھیں بالکل کلیئر سامنے ہے، اور پیوٹن نے، اور جو آپ نے دیکھا 2 دن پہلے پریزیڈنسی سے جو رشین پریزیڈنسی سے آیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم ثالثی پہ نہیں ہیں لیکن یہ غلط ہو رہا ہے، جو امریکہ کو انہوں نے ساری کی ساری امریکہ کے اگینسٹ ہی بات کی تھی۔ دیکھیں یہ جو فیصل صاحب ایک بات کر رہے ہیں، پھر اس سے پہلے منصور صاحب نے بات کی، اس وقت امریکہ کا جو ہے نا، امریکہ کی سپرمیسی خطرے میں ہے۔ میں تو 1956 دیکھ رہا ہوں، پورا ورلڈ جس طرح سے یو کے خلاف ایک دم ایک سائڈ تھا، ایک سوچ کے ساتھ تھا، آج امریکہ کے ساتھ ہے، اور اسرائیل اس وقت یو کے ساتھ تھا، آج وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم ویسے بات کریں، دیکھیں سپر پاور امریکہ تو ضرور ہے، لیکن ان عالمی طاقتوں کو چلانے کے لیے بھی المنائے ٹائپ کی بہت موجود ہے ابھی بھی۔ اب آپ دیکھیں اس عالمی قبضہ جو ہمارے سندھی میں یہ قبضہ گیر کا بڑا زیادہ لفظ آتا ہے، جو عالمی قبضہ گیر جو گروپ ہے، جو ابو دا امریکہ، ابو دا اسرائیل، ابو دا ہندوستان ہے، آپ یہ دیکھیں تینوں ایک ہی مائنڈ کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھایا، تینوں کرمنل مائنڈڈ کو، چاہے مودی ہو، یہ نتن یاہو ہو یا ٹرمپ ہو، تینوں کی سیم کنڈیشن ہے۔ آپ ان کے خلاف مقدمات دیکھ لیں، ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں تینوں کی سیم کنڈیشن ہے۔ سر اس پر بھی شارٹلی کامنٹ کر دیجئے گا، جمعے کو مذاکرات کا دوسرا دور ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ناکہ بندی ہو جب بھی مذاکرات ہونے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یاد ہوگا جب فرسٹ ٹاکس ہوئے تھے تو آبنائے ہرمز بند تھی، امریکہ کی پہلی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جناب یہ اس کے بعد ہوا ہے جب فیلڈ مارشل گئے ہیں اور ایران میں ایک انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے، تو اس ناکہ بندی کا نقصان خود امریکہ کو ہو رہا ہے۔ ایران تو ہے ہی نقصان والی سائڈ پر، لیکن اس کا زیادہ نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ ناکہ بندی بھی رہتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس کا میسج امریکہ کے اگینسٹ گیا ہے، کیونکہ جیسے فیصل صاحب فرما رہے تھے ڈسٹرب ورلڈ ہو رہا ہے، تو ہم نے ایران کو بار بار یہی کہتے تھے، ایران کو کل بھی ہم نے کہا کہ اس کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، مشرق وسطیٰ عرب ممالک کے حوالے سے اس کو اپنا ایران کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ منصور قاضی صاحب، امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں ناکہ بندی جاری بھی رہی تب بھی مذاکرات ہوں گے، سر آپ کیا کہیں گے؟
देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप अभी मैं देख रहा था, बीबीसी चला रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गुड न्यूज ऑन ईरान टॉक्स, एक ये उन्होंने कहा है और साथ उन्होंने कहा है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स एक्सपेक्टेड। दोनों चीजें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कह रही हैं। ईरान की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। मैं आई रिस्पेक्ट इम्तियाज साहब जो कह रहे हैं, बट उनका जो बड़ा ईरान का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है वो ये है कि नाकाबंदी का मसला पहले हल करें, उसके बाद हम टेबल के ऊपर आके बैठेंगे। वाई? बिकॉज देखें, अमेरिका इस पूरी सूरत हाल के अंदर अपने आप को विक्टोरियस शो कर रहा है। वेयर एज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका को इस वक्त एक एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी अमेरिका के पास नहीं है। कर्टसी क्यों नहीं है? कर्टसी नेतन्याहू एंड दैट माइंडसेट। तो जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है उसके अंदर निगोशिएशंस एक वाहिद रास्ता है जिसके अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान को, मैं अगर ये कहूं कि धकेला हुआ है कि तुम निगोशिएट करो और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीजों को सेटल डाउन करें। लेकिन पाकिस्तान जितना मर्जी इस वक्त निगोशिएट कर ले, एट द एंड ऑफ द डे जो डिसीजंस होने हैं वो अमेरिका की तरफ से होने हैं और ईरान की तरफ से होने हैं। तो ये चीज एक देखें, अमेरिका ने इस वक्त क्लोज किया हुआ है इस पूरी सिचुएशन को, लेकिन हम देखते हैं कि अगर ईरान की हम बात करें तो वो कहते हैं जी ठीक है, अगर आप ये करेंगे और हमारे पे अगर बात आएगी तो जो गल्फ एनर्जी पॉइंट्स हैं या जो वहां पर इंस्टॉलेशंस हैं हम उनके ऊपर अटैक करेंगे अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे। रीजन आई एम टेलिंग यू ऑल दिस कि ये इट्स नॉट दैट इजी जो अमेरिका समझ रहा था कि मैं जाऊंगा, मैं वेनेजुएला बना दूंगा, मैं क्यूबा बना दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आज भी अगर अमेरिका टेबल टॉक्स पर आ रहा है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी रीजन जो है निगोशिएशंस के अलावा वो IRGC की है, जिसने बिल्कुल सर ईरान ने भरपूर जवाब दिए अमेरिका को। अमेरिका जो चाह रहा था, जो ख्वाब था, वो चकनाचूर कर दिया गया ईरान की जानिब से। सवेरा देखिए, ये नाकाबंदी जो है ना एक स्ट्रेटेजी के तौर पे बॉम्बिंग से ज्यादा ईरान के अगेंस्ट साबित हुई है। यानी ईरान ने इसके ऊपर ज्यादा वो कर रहा है, वो इसलिए जो है ना वो समझ रहा है कि उसकी स्ट्रेटेजी सही है। लेकिन अगर अरब ममालिक के ऊपर अमेरिकन इंस्टॉलेशन हो, बेस हो, अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और अब अटैक किया अरब ममालिक पे, तो वो मैं समझता हूं कि वो ईरान के अगेंस्ट जाएगा। जो सादा फेवर एक माहौल बना ठीक है। फैसल हकीम साहब का भी कमेंट ले लेते हैं। फैसल साहब, आप क्या कहेंगे? सर, जो मंसूर काजी साहब की जानिब से भी कहा गया और इम्तियाज साहब ने भी अपना कमेंट दिया है। सर देखिए, एक बड़ी चीज़ वाज़ेह है, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने धकेला या अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान सालसी में क्या, ये बिल्कुल गलत है। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने किया क्या। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग शुरू होने से बचाया है। पाकिस्तान ने दुनिया को एटमी जंग से बचाया है। मुस्लिम उम्मा के ममालिक को एक दूसरे के सामने खड़े होने के से बचाया है। ये इसराइल की जो है वो मनसूबाबंदी थी कि मशरिक़ वस्ता और ईरान को आमने सामने खड़ा होकर वो पीछे हट जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इसराइल इस सारे प्रोसेस से बाहर हो गया। आज इसराइल का नाम कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये पाकिस्तान की हिकमत अमली है। इस दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, इस्तेहकाम की बात की है। हमने किसी के साथ जंग की बात नहीं की, ना किसी की पॉलिसी कभी टो की है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इस खित्ते के लिए खतरनाक थी। उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान ने अमन के लिए, ज़ाहिर है हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, उसमें उतार चढ़ाव था, ढका छुपा किसी से नहीं है जो ताल्लुकात थे। एतमाद का रिश्ता भी अमेरिका के साथ हमारा गुज़िश्ता एक साल के दौरान बढ़ा, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं था। तो हमने उनको इस्तेमाल किया और दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया, और इसलिए लाया है कि अमन कायम हो इस खित्ते में भी, दुनिया में भी, और दुनिया। और जहां तक ब्लॉकेट की बात है, किसी न किसी हद तक आपको मुज़ाकरात शुरू होने से पहले अमेरिका की तरफ से उसमें नरमी जरूर दिखाई देगी, क्योंकि इस नरमी के बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे और ये मुज़ाकरात जो हैं उसमें पेशरफ्त भी आपको नजर आएगी। बिल्कुल सर, मुज़ाकरात से पहले आप कह रहे हैं अमेरिका में नरमी, अमेरिका के रवैये में, लहजे में नरमी भी नज़र आएगी ट्रंप के, और साथ ही मुज़ाकरात अच्छे से में जाते हुए भी नज़र आएंगे। पाकिस्तान ने, बिल्कुल सर, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और अमन का दाई है, अमन ही फैलाने की कोशिश करता है। अब भी सालिसी का किरदार अदा कर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, अमन चाहता है, दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाया है, और अब भी पाकिस्तान सालिसी का किरदार जो है वो जारी रखे हुए है, कोशिशें कर रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को एक बार फिर मुज़ाकरात के मेज़ पर लाया जाए। इस तमाम तरह सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान शरीक थे। आप तमाम का शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।